नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह शूरा में इरशाद फरमाया, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कह दो ए महबूब मैं तुमसे यानी ए लोगों मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ मेरी क़राबतदार से मोहब्बत करो। ये क़राबतदार से मुराद हुजूर के अहले बैत। और जब हुजूर से पूछा गया वो कौन है, फरमाया अली, यानी जब इस आयत के नुज़ूल के बाद पूछा गया तो हुजूर ने फरमाया वो अली हैं, वो फ़ातिमा हैं और उनके दोनों बेटे हैं। यानी अहले बैत अतहार में सर फहरिस्त नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हज़रत अली को मदीने में छोड़कर ग़ज़वे तबूक के लिए रवाना हो रहे थे तो हज़रत अली ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे बच्चों और औरतों में छोड़कर जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अम्मा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। ए अली, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम्हारा मकाम, तुम्हारी मंजिलत मेरे सामने ऐसे ही है जैसे जनाब हारून की जो मंजिलत, जो मकाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, वही तुम्हारी मेरे साथ है। ये अलग बात है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून और हज़रत मूसा का क्या ताल्लुक़ था। कुरान ने कहा क़ाला सनशुद्दु अदूदका बिअख़ीका व नजअलु लकुमा सुल्तानन फला यसलूना इलैकुमा बिआयातिना अंतुमा व मन इत्तबअकुमुल गालिबून, कि अल्लाह ने फरमाया कि सनशुद्दु अदूदका, हम ए मूसा हम तुम्हारे बाजू को तुम्हारे भाई के ज़रिए मजबूत करेंगे, व नजअलु लकुमा सुल्ताना, और तुम दोनों ही गालिब रहोगे। हमारी आयतें, उसके सबब तुम्हें ही गलबा मिलेगा, तुम तक कोई पहुंच नहीं सकता, और तुम्हारे साथ चलने वाले ही हमेशा कामयाब रहेंगे। अब आप देखिए कि कुरान ने कहा कि हमेशा तुम दोनों गालिब रहोगे, तो यकीनन जिस तरह हज़रत मूसा और हज़रत हारून हमेशा गालिब रहे, उसी तरह से हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सब पर गालिब रहे, और उसी तरह से हज़रत अली करमल्लाहु वजह को अल्लाह ने हमेशा गलबा अता फरमाया। उसी बात की तरफ रसूल ने फरमाया कि क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि जिस तरह से मूसा को हारून पर भरोसा था, इसी तरह से मुझे तुम पर भरोसा है। ये बहुत बड़ी बात है। हज़रत अली वो हैं जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एतमाद का इजहार फरमा रहे हैं, अपना भरोसा जो उन पर है वो ज़ाहिर फरमा रहे हैं। उसके अलावा एक मरतबा हज़रत अब्बास, तलहा और हज़रत अली, ये तीन लोग जो एक मकाम पर इकट्ठा थे, हज़रत अब्बास ने कहा कि मेरे पास अल्लाह ने मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं हाजियों को पानी पिलाता हूँ, और जनाब तलहा ने कहा मेरे पास ये इख्तियार है कि मेरे पास काबे की कुंजी है, मैं उसे खोलता हूँ। और फिर हज़रत अली ने कहा मेरे मुकाबले में तुम लोग कैसे हो सकते हो, जबकि मैं सब के नमाज़ पढ़ने से 6 महीने पहले से नमाज़ पढ़ रहा हूँ रसूल के पीछे, और सारी ज़िंदगी मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शिरकत की, हुजूर के साथ रहा। तो जब ये बात हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया, अब अंदाज़ा लगाइए कि ये बात जब फरमाई तो फिर ये इमाम वाहिदी भी असबाब नुज़ूल कुरान में और मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में भी ये बात मौजूद है कि ये जो आयत मैं पढ़ने जा रहा हूँ, 2 आयतें इसी वजह से नाजिल हुई। तो हज़रत अली की तायीद में कुरान की आयत नाजिल हुई, अजअलतुम सिक़ायतल हाज व इमारतल मस्जिदल हराम मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्तवूना इंदल्लाह। ये जो हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम को बहाल रखना, ये इतना बुलंद नहीं जितना बुलंद ये है कि एक शख्स ईमान ला करके हमेशा वो जिहाद में, अल्लाह की राह में जिहाद में शरीक रहा। ये दोनों बराबर नहीं। आगे एक और आयत है, और वो जो ईमान लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यानी अल्लज़ीना आमनू व हाजरू, उन्होंने हिजरत भी की और उसके बाद वो जो है जिहाद भी किया अल्लाह की राह में अपने माल और जान के साथ, आज़म दरजतन इंदल्लाह, वो दर्जों बुलंद हैं। यानी गोया अल्लाह ने फरमाया कि इस बहस में न पड़ो कि तुम सिर्फ पानी पिलाने की बुनियाद पर बहुत बुलंद हो गए या काबे को खोलने की बुनियाद पर बहुत बुलंद हो गए, बल्कि अली बहुत ज़्यादा बुलंद है।
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، یہ آپ کی عظمت ہے جس کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ ایک بات ہوئی۔ اس کے علاوہ غدیر خم کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ صحابہ کرام بہت مسرور ہوئے، بہت خوش ہوئے حضرت علی کی اس شان کو دیکھ کر کے آپ نے مبارکبادیں بھی پیش کی حضرت علی کو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تخصیص تھی حضرت علی کو کہ آپ کی حضرت علی کی کہ آپ کی مولائیت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ رسول نے فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ اب اندازہ لگائیے، ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارث بن نعمان فہری۔ حارث بھی، یہ نور الابصار ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے، بڑی مضبوط بڑی مستند کتاب ہے۔ حارث بن نعمان فہری نے آ کر کے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری طرف سے کیا ہے، میں تو جو بات کہتا ہوں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس پر اس نے یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات میں سچے ہیں تو پروردگار عالم تو مجھ پر پتھر گرا دے۔ یہ کہنا امطر علینا حجارۃ، مجھ پر پتھر کی بارش کر دے، یہ کہنا تھا۔ ایک پتھر آیا، اس کے سر کو توڑا اور اس کے وجود کے اندر سے ہوتا ہوا نیچے زمین پر چلا گیا، اور حارث بن نعمان فہری مارا گیا۔ گویا یہاں پر یہ ہے کہ حضرت علی کی مولائیت کا مذاق اڑانے والا اور انکار کرنے والا جو بھی ہوگا، اسے دنیا یا آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، رسوائی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ یہ حضرت علی کا مقام ہے، یہ حضرت علی کی شان ہے، یہ حضرت علی کی اپنی ایک تخصیص ہے، حضرت علی کی ایک عظمت ہے، یہ حضرت علی ہیں۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یردا علی الحوض، کہ حضرت علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں۔ یعنی اتنا قرب حاصل تھا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن سے قرب تھا، اس کا اظہار خود حضرت علی نے اس انداز سے فرمایا کہ میں قرآن کو اس طرح سمجھتا ہوں، میں قرآن کے ظاہر سے بھی واقف ہوں، قرآن کے باطن سے بھی واقف ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قرآن کب پہاڑ پر کون سی آیت نازل ہوئی، کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی، کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، یعنی قرآن کی کون کون سی آیتیں کس کس وقت نازل ہوئیں، میں اس سے بھی واقف ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کو قرآن سمجھنا ہے وہ تو حضرت علی سے سمجھو، اور اگر کسی نے قرآن حضرت علی سے سمجھا تو وہ کون تھا؟ جس کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عباس، اور قرآن سمجھ کر کے جس تفسیر کو انہوں نے لکھا اس کا نام تفسیر ابن عباس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہیں جن کو سید المفسرین، سارے ایکسپلینرز آف قرآن کا لیڈر مانا گیا۔ یہ شاگرد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور آپ یقین جانیے حضرت عباس کی تفسیر سے ہر ایک نے فیض لیا، حضرت عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کے علم سے ہر ایک نے فیض لیا، اور جو بھی علم حضرت عبداللہ ابن عباس کا پوری دنیا میں پھیلا وہ کس کا عطا کیا ہوا تھا؟ وہ حضرت علی کا دیا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر، جو قرآن کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو سمجھایا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو رقم فرمایا اور ایک شاندار تفسیر امت کو عطا فرمائی۔ اور اس کے علاوہ ایک الگ موضوع ہے کہ علم عبداللہ ابن عباس کیا تھا، وہ عطا تھی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر، یہ تو حضرت علی کا قرآن سے کیسا شغف تھا اور قرآن سے کیسا تعلق تھا وہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حاکم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ علی منی وانا من علی لا یودی انی الا انا او علی، کہ یعنی کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میری امانت کا حق ادا کرنے کا، یعنی میری امانتیں، اگر میرے پاس جو بھی امانتیں ہیں اگر کوئی ادا کر سکتا ہے یا تو میں خود یا پھر علی، یعنی میرے پاس جس کی بھی امانتیں ہیں، حضور کا یہ اعلان تھا تاکہ حضور کی امانتیں لینے کے لیے دوسروں کو پریشان نہ کیا جائے، یہ بھی ایک طریقہ سمجھا دیا گیا۔ تو حضور نے بتا دیا کہ اگر مجھ سے لینا جو تم امانتیں دے رہے ہو، مجھ سے لینا،
اور اگر میں نہیں تو پھر علی سے، علی نے دے دیا گویا میں نے دے دیا۔ اور یہ عملی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب ہجرت میں واضح فرمایا۔ کیسے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نکلنے والے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری امانتیں جو لوگوں کی حضور کے پاس تھی حضرت علی کے حوالے کر دیا اور فرمایا اے علی کل سب کی امانتیں لوٹا کر کے تم مدینہ المنورہ آ جانا، اور سنو رات میں میرے بستر پر سو جانا، میری چادر اوڑھ لینا، اور میری چادر اوڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے چادر کو اوڑھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکۃ المکرمہ سے نکل کر غار ثور تک پہنچ گئے۔ اور دیکھیے غار ثور پر پہنچے، دشمنوں کو بعد میں، مشرکین کو بعد میں پتہ چلا حضور تو نکل گئے، اور ہم جس کو گھیرے ہوئے تھے وہ تو حضور نہیں ہے، وہ تو علی ہیں۔ اس کے بعد وہ شرمندہ ندامت کے ساتھ لوٹے، مگر اب کچھ لوگوں کو دوڑایا کہ جا کے پتہ لگا، ہو سکتا ہے کہ راستے میں نبی مل جائیں۔ تو جب وہ غار ثور تک وہ لوگ پہنچے تو وہاں جا کر کے دیکھا کہ مکڑی نے غار ثور کے دہانے پر جالا بنایا ہوا ہے، یعنی اسپائڈر ویب ہے وہاں پر، کبوتر نے انڈا دیا ہوا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے اندر کوئی نہیں گیا، اور وہ پھر واپس ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ جو غار ثور پر مکڑی نے جالا بنا ہوا تھا، جو کبوتر نے انڈا دیا ہوا تھا، وہ حجاب تھا صرف غار ثور کے لیے، لیکن جو چادر رسول نے مجھے اوڑھائی تھی، بس ذرا بتاؤ مجھے وہ کس کو چھپا رہی تھی؟ علی کو چھپا رہی تھی یا رسول کو چھپا رہی تھی؟ حضرت علی فرماتے ہیں یقیناً جس چادر کو میں نے اوڑھا ہوا تھا وہ مجھے بھی چھپا رہی تھی، بستر پر مجھے چھپا رہی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ سے لے کر غار ثور تک وہ حضور کے لیے ایک حجاب بن گئی تھی، ایک پردہ بن گئی تھی۔ تو وہ چادر کیسی چادر تھی؟ وہ رسول اللہ کی چادر تھی جو بیک وقت دو کام اس کا تھا، ایک طرف علی کو چھپائے ہوئے تھی، دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپائے ہوئے تھی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چادر اوڑھی، اور اس کے بعد رات جب گزری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر، دیکھیے وہ اعتماد بھی تھا جو حضور نے فرمایا کہ تمہاری منزلت میرے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، تو اسی بنیاد پر وہ بستر پر لیٹانا وہ اعتماد کا بھی اظہار۔ اور حضور نے اپنی امانت علی کے سامنے حضرت علی کو دے کر کے فرمایا یہ دوسرا اعتماد کہ میری امانت سوائے علی کے کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ دونوں چیزیں ان کے حوالے کی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا اظہار حضور نے فرمایا۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی کو 19 رمضان المبارک کو ضربت لگتی ہے، ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم فجر کے وقت میں زہر سے بجھی ہوئی تلوار آپ کے سر پر مارتا ہے جو کنپٹی تک اتر جاتی ہے اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے سرفرازی کے ساتھ جاتے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی پیدا ہوئے تو کعبے میں ولادت ہوئی، اور اس کے بعد پرورش آغوش رسول میں ہوئی، اور اس کے بعد تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی۔ تو دیکھیے ولادت سے لے کر کے آغوش میں آنے تک، آغوش سے لے کر کے تعلیم و تربیت، یہ سب کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کی جوانی کامیابی کے ساتھ حضرت علی کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ، یعنی حضور کے داماد ہوئے حضرت علی، یہ کامیابی حضرت علی کی۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے شہادت سے سرفراز ہو کر گئے، اور حضرت علی کی یہ کامیابی اور ولادت کعبے میں مسجد میں ضرب لگی، اور 21 رمضان المبارک کو آج ہی کے دن آپ کی شہادت واقع ہو گئی، اور پوری امت کو بہت کچھ دیا حضرت علی نے، طریقہ شجاعت دیا حضرت علی نے، طریقہ حلم دیا حضرت علی نے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے یہ بتایا حضرت علی نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا اس کی تفسیر کر کے حضرت علی امت کو دے کر کے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت علی کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور انہی کے صدقے اس وبا کو، اس وبال کو دور فرمائے، اور مالک و مولا ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، آگے کے روزوں کو آسان فرما، اور مالک و مولا ہم سب کی کوتاہیوں خطاؤں کو معاف فرما، دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔